بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد. Assalamu alaikum viewers, welcome to Al-Fiqh. We continue our discussion with Kitab al-Khums, Al-Lumat al-Dimashqiyya with Sheikh Ghulam Hussain Adil. Assalamu alaikum Sheikhna, how are you? Alaikum salam, alhamdulillah rabbil alameen, shukran. Bismillah, if you'd like to start, Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء أما بعد واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه دينارا كالغوث استنادا إلى رواية قاصرة نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوث قطعا واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيله من حفر وسبك في المعدن وآلة الغوث أو عرشها وأجرة الغواص في الغوث وأجرة الحفر ونحوه في الكنز ويعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة بل يزم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان أو نوى الإعراز وفاقا للمصنف واعتبر العلامة عدم نية الإعراز وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن دون الغوث وفاقا للعلامة ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤونته. Our discussion was regarding the Kitab al-Khums. So how many categories? There are 7 items which Khums is wajib upon, and in the last week's program we looked at the 6th, which is al-kanz, which is treasures that are hidden in the earth. So what are the conditions, and there will be a nisab or not? Would you like me to summarize the program? Inshallah, yeah. Inshallah. Okay. So first of all, we said any treasure that is stored deliberately on purpose under the earth, then khums should be paid on it immediately. And then we said if it's found in a non-Muslim country, Darul Harb, then it belongs to the person who's found it. Because the word mutlaqan is mentioned, then this means that whether there is any markings of Islamic markings on the treasure or not, it belongs to the person who is the wajid. Absolutely belongs to that person if it's found in Darul Harb. But then if it's found in a Muslim country, Darul Islam, and it has no Islamic markings and it belongs to the person who finds it, then he must pay khums on it immediately. But if there is Asr al-Islam, say for example the kalima or some evidence that it belongs to, and it belonged to an Islamic government, Prophet infallibles. Or it belonged to the Islamic government at the time. In that case, the ruling it would be treated as luqata, which is a fine that somebody has come across. So what should do? And then in the hukum for that then, Sheikh, is that you would have to, for a whole year, you would have to make an announcement. This is for Darul Islam with the Asr al-Islam on the treasure. For a whole year. Yeah, that's for a whole year. And then if it isn't, then you have to seek permission from the mujtahid. I think you'd have to either give sadaqah on the... There's no need to get the permission from mujtahid, but he should spend as a sadaqah. Spend it as sadaqah, and then the rest, then yes, that's right. After that, if you found the owner,
Yeah, if you, the discussion then was interesting because if you've paid khums on something that if you found the owner, then it returns to the owner. But then the condition is that this is when one finds treasure on his own property. In that situation, then we said walau fi waqt sabiqin. Then in that situation, you'd have to return to the previous owner. So if you found treasure buried under the land that you have purchased, then you have to return to the original owner and inquire, and and you have to continue this process until you find the owner of the treasure. If you can't, then you treat it as luqata. It comes under the hukum of luqata again. So then you'd make the announcement until somebody does i'tiraf of the treasure, recognizes the markings. Somebody partially recognize. So what should we do? For example, there are 3 sons. Yeah. Oh right, yeah. In this situation, if for example somebody leaves some treasure, and then the family members which come under the first tabaka of inheritance, the irth, in that situation, it would be distributed and shared out according to the rules of inheritance. So if it's a parent, then a sixth, for example, if the mother just claims for the treasure, then a sixth would go to the mother. So the rest and of the rest of it, then we said, then the rest of it, the rest of it would go back to the wajid, the person who found it. Then that belongs to him. And then we said, and he should pay the khums or not? Yes. Hang on, it says if after sharing the treasure that remains belongs to the wajid, the one who comes across it, as long as it does not have any markings of Islam. If it doesn't have Asr al-Islam, then it belongs to the wajid. If it has Asr al-Islam, then it falls under the hukum of luqata in that situation, which means then you have to make an announcement for a whole entire year. And then we discussed if a kanz is found in the stomach of a dabba, of an animal. In that situation, for example, a sheep, then it doesn't belong to the one who slaughtered the sheep, but it belongs to the owner of the sheep. Because it's the rule of the tamalluk, we said, didn't we? Tamalluk, the shart, because for example, then we link this to a fishmonger. If a fishmonger sells fish, and the person who purchases it, when he cuts the fish, if he finds a pearl, for example, because the fishmonger didn't make the niyyah of tamalluk, he made the niyyah of tamalluk of owning just the fish. So he didn't make tamalluk of the pearl. So what should we do? So the person who found the pearl, he then makes the niyyah of tamalluk. So malkiyat is dependent upon the niyyah of tamalluk. Ownership. Yeah. So the person who finds it, he has to. But if it's found on a fishing farm, for example, in that situation, then one would have to return to the farm and inquire, because that belongs to the property of the owner of the fishing farm. I think that's where we. I think the main point there, Sheikh, is the shart. The shart, which is yes, the buyer owns it when he buys it. Yes, that's right. The qasd tamalluk is the shart for malkiyat. I think that's the most important point there, I feel. So the intention of possessing it is it the condition according to aqwa, according to the most strongest opinion. But then we said it's wajib to pay khums on that treasure that is found, provided it reaches 20 dinar. And then you define what 20 dinar is. 20 dinar, 1 dinar is 1 mithqal shari, which is 1 gold coin, which is also equivalent to, for my research, is 18 chickpeas, which is approximately 13.456 grams. And then aynun or qimatan, I think we mentioned as well. If original one, or either it is 20 dinar or it reaches the value of 20 dinar, one would have to then pay the khums. And then Musannaf in Bayan says, if it's not, he says, it's not 20 dinar, but it's 200 dirham is found, the khums will be paid on the 200 dirham, which is in silver. But the Musannaf made a qata on the 200 certainty, yaqeen, on the 200 dirham, on madaniyat, on the minerals,
but he is not so sure with the kanz. So this is why Shaheed Sani, he mentions that you should pay khums on the kanz, which is a very interesting discussion. And the reason he gives, which is the riwayah by Basanti, a great companion of Imam Rida alayhi salam, in which he says, "Annama yajibu az-zakat minhu fi mithlihi fafihi al-khums." So anything which similar to the amount of that is paid on zakat, which is 200 dirham silver, one will have to pay khums on that. So that's a sahih riwayah, which Shaheed Sani says, this is why I think 200, if the value of the treasure reaches 200 dirham, then this is qat, as opposed to what the Musannif says in Bayan, which is he's not sure that it would be. So this is a difference of opinion. So we finished. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So bahas हमारी वही खुम्स के सिलसिले में, खुम्स या खुमस, दोनों वो ठीक हैं। और अब ये किन किन चीज़ों पे लागू होता है खुम्स, इसमें हमने बताई हैं कि कितनी हैं, 7 चीज़ें हैं, कि जिसमें गनीमत है, मादिन है, गौस है, अरबाह मकासिब है, और माल जो मुख्तलित बिल हराम है, और छठी जो चीज़ थी वो कंज था, ट्रेजर, जिसके सिलसिले में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि कंज जो है वो कितना होना चाहिए, क्या उसके लिए निसाब है, क्या उसके लिए कोई स्केल मुकर्रर है या उसके लिए मुकर्रर नहीं है। इसी तरह सिंपल अगर हमें कंज मिल जाए तो क्या उस पर हमें खुम्स देना चाहिए, या उसकी कोई हद हुदूद हैं, या उसकी कोई शर्त शुरूत हैं, इस सिलसिले में हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 कौल हैं इस सिलसिले में कि कंज अगर आपको मिल जाए तो उसका कोई निसाब है या निसाब नहीं है। और फिर उसको चूँकि उसका जो कंपैरिजन है वो किया गया है मादिन के साथ, मादन नहीं, मादिन के साथ। मादिन की जमा क्या है, मादिन। तो क्या है कि क्या उस जो मादिन के साथ किया गया है कि आप क्या हो 20 मिस्काल अगर है तो फिर आपको खुम्स देना है, या 20 मिस्काल दीनार, या 200 दिरहम। तो इसमें 3 कौल हमें जो है ना वो मिले हैं। एब्सोल्यूट जो अगर हम कह सकते हैं उसमें अगर आप बात को सही डिग आउट करें तो उससे आप उसकी आपकी जो एनालिसिस होगी वो फ़कत यहाँ पे 3 जो है ना वो प्रोमिनेंट जो स्कॉलर्स हैं उनकी यहाँ पे नज़रियात हैं, कॉन्सेप्ट हैं और उनकी विज़न है। सबसे पहला ये है कि कोई निसाब नहीं है इसका। आपको सिंपल अगर मादन की कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो आप जो है उसमें से खुम्स दे दें, दैट इज़ द फर्स्ट वन। और ये किसका है, ये शेख तूसी अलैहि रहमा का ये नज़रिया है कि नहीं, अगर आपको कंज जो जिसे अगर कंज कहा जाए, जिसे मादिन कहा जाए, वो अगर आपको मिल जाता तो यही काफ़ी है। दूसरा क्या है कि अबू सलाह तकी हलबी का है वो नज़रिया है, और उसमें यह है कि जो मादिन का निसाब है वो है 1 दिरहम, यानी 1 दीनार अगर आपको मिल गया है 1 दीनार पे। दूसरा नज़रिया क्या है, पहला है शेख तूसी का नज़रिया कि आपके लिए जो है ना कोई निसाब नहीं है, सिंपल अगर आपको मादिन हो जाए तो ये काफ़ी है, सिंपल आपको कंज मिल जाता है तो ये काफ़ी है। Any amounts? No any amounts fixed. Yeah. Is it 20 dinar? No. But the dirham. नहीं कुछ नहीं है। दूसरा कौल क्या है अबू सलाह तकी अल हलबी का है, वो ये कहते हैं कि उसका निसाब मादन क्या है कि 1 दीनार अगर है, लेस देन 1 दीनार अगर है तो फिर उस पर नहीं, और दीनार हो गया है तो उस पर खुम्स लागू हो जाता है। दीनार या दीनार से क्या है अबव। इमरान मादन की बात हो रही है, कंज की बात हो रही है? उसी में से जो है ना वो चूँकि कंज भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, चूँकि यहीं से जो है ना वो कंज से ही मादन की डिस्कशन निकली है ना, इसकी जो ब्रांच बनी है, चूँकि असल उसूली तौर पे कंज की डिस्कशन थी, कंज की डिस्कशन में मादन की डिस्कशन भी निकली है।
کہ جس طرح معدن کیا ہے اس کے لیے بھی 20 مسکال ہے جو 20 دینار ہے، اسی طرح یہاں پہ کنز کے سلسلے میں. تو اس کے بعد جب چونکہ اس میں معدن کا سلسلہ آگے آ رہے ہیں اس میں، یا اس میں کنز کی صورتحال ہو جائے، کہتے ہیں کہ ایک اگر دینار یا 1 دینار سے اوپر ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ خمس اس کو ادا خمس دے دینا ہے، اس کا جو ہے نا وہ خمس ہو جائے گا. تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا وہی ہے کہ 20 دینار یا 200 درہم. تو 3 قول ہو گئے یہاں پہ. اب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جناب ابو صلاح تقی حلبی کے جو بہت ہی بڑے جو ہے نا وہ پرومیننٹ اسکالر بھی ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، صحیح ہے، تو انہوں نے ایک دلیل روایت لی ہے کہ ہم پراپر روایت آپ کو سنائیں گے کہ وہ روایت انہوں نے کہاں سے لی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو 20 مسکال والا ہے ان کے پاس تو آلریڈی جو ہے نا صحیحہ موجود ہے، اور اس میں بھی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. تیسرا جو قول ہے شیخ توسی کا، اس میں کے سلسلے میں جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سلسلہ ہے اس کا. اب دیکھیں یہاں پہ وَاعْتَبَرَ ابو الصلاح التقی الحلبی فیہ دینارن. صحیح ہے، فیہ یعنی اسی کنز کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ 1 دینار ہونا چاہیے. یعنی اس سلسلے میں کہ جو یہاں پہ معدن کا یا اس میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے، چونکہ شیخ توسی نے فرمایا اپنی کتاب جو خلاف ہے اس میں فرمایا کہ لا نصاب لہو، اس کا جو ہے نا وہ کوئی نصاب ہے ہی نہیں ہے معدن کے سلسلے میں، یہ کنز کے سلسلے نہیں. اگر سمپل کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ نظر آ جائے کہ سمپل یہ کنز ہے یا معدن ہے تو یہی کافی ہے. لیکن ابو صلاح تقی الحلبی انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فیہ دینارن کالغوث، جس طرح جو ہے نا وہ غوث کے سلسلے میں غوث ایک آدمی اگر غوطہ لگا کے کوئی چیز نکالتا ہے تو ڈیپ سی ڈائیونگ ہو گئی، یا ایسی خود یا کوئی دوسرا اس کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے 1 درہم اگر 1 دینار ہے یا 1 دینار سے اوپر، 1 دینار سے کم ہے تو پھر اس پہ خمس نہیں ہے. 1 دینار یا 1 دینار سے اوپر ہے تو اس پر خمس واجب ہے. استناداً الی روایت قاصرہ، انہوں نے ایک ایسی روایت کا سہارا لیا ہے کہ جو کیا ہے اپنی دلالت کے اعتبار سے کمزور ہے. اب وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تہذیب میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ روایت وسائل میں بھی موجود ہے، اور اس کے جو مختلف اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس روایت کو مثلا آپ روایت دیکھتے ہیں کہ یہ روایت مثلا یہ روایت وسائل الشیعہ جو باب ہے اس کے نمبر 4، اور جہاں پہ ان ابواب میں سے ما یجب فیہ الخمس، اس کی پہلی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس میں امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا اس پہ خمس ہے یا خمس نہیں ہے، یہ صحیحہ ہے احمد ابن محمد بن ابی نصر کی. اور انہوں نے جب پوچھا امام علیہ السلام سے کہ معدن اگر قلیل ہو یا کثیر ہو، اما خرج المعدن من قلیل او کثیر حل فی شیء، کیا اس میں تھوڑی نکلے زیادہ ہو معدن کے سلسلے میں تو کیا اس پر خمس ہے، کیا کچھ ہمیں دینا پڑے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لیس فیہ شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثلہ الزکاۃ 20 دینارا، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ اپروچ کرے یا پہنچ جائے زکوٰۃ کی طرح 20 دینار تک. تو یہاں پہ کیا ہے، یہ صحیحہ ہے احمد ابن محمد بن ابی نصر کی. ٹھیک، دوسری جو اس روایت کے سلسلے میں کہ جو ابھی لی ہے ہمارے بہت ہی گریٹ جو اسکالر ہیں ابو صلاح تقی الحلبی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ
یہ بھی روایت ہے کہ محمد ابن علی بن ابی عبداللہ عن ابی الحسن علیہ السلام سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زکوۃ. ٹھیک ہے، وہی جو ہے نا زکوٰۃ والا نصاب جو ہے نا اس میں آگے. فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیہ الخمس. صحیح ہے، یہ بھی وسائل الشیعہ میں ہے، لیکن وہ پہلی جو روایت ہے وہ باب جو ہے نا چوتھے باب میں ہے، اور یہ جو ہیں تیسرے باب میں ہے، ما یجب فی الخمس، اور حدیث نمبر 5. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، وہاں پہ یہاں دیکھیں نا، یہاں پہ 1 کہا ہے، 1 دینار ہے، وہاں پہ 20 کہا ہے. اب ان دونوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ جو ہے نا وہ جمع بھی کریں گے کہ کس طرح اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. روایتیں دونوں ہیں. ٹھیک ہے، ایک روایت کیا کہتی ہے کہ وہ 20 دینار ہو، دوسری روایت کیا کہتی ہے کہ 1 دینار ہو. اور ایک تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو آ رہا ہے وہ ہے یہاں ایک دوسری روایت، یہی امام رضا علیہ السلام سے جو روایت. ٹھیک، اس کو اگر آپ تہذیب میں دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی. تہذیب میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی والیوم 1 اور پیج نمبر جو ہے نا 489 پر ہے. وہ کیا ہے، ماتے ہیں کہ سألت ابا الحسن علیہ السلام اما اخرج من المعدن من قلیل او کثیر هل فیہ شیء قال لا شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثلہ زکوۃ. ٹھیک ہے، 20 دینار. ٹھیک، تہذیب میں بھی یہی ہے. اور اس میں دوسرا کیا ہے، ابو صلاح کے جو آپ نے بات کیا، یہاں پہ ابو صلاح سے ہے. ٹھیک، یجب الخمس اذا بلغ دینارا وهو المحکی عن ابی الصلاح الحلبی. یہ جو جہاں سے ہم نے بات کی یہ وہ ہے. کیا ہے وہ کہتے ہیں وہذا القول ما رواہ الشیخ. شیخ نے بھی، شیخ سے مراد جو ہے نا یہاں پہ جہاں پہ بھی فقہ کی کتابوں میں شیخ کا لفظ آئے گا تو شیخ سے مراد جو ہے نا شیخ طوسی ہیں، شیخ الطائف جنہوں کہا جاتا ہے، جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی تھی، ایک کمرے سے جنہوں نے شروع کیا تھا. اور آج دیکھیں دنیا میں پورا علم جو ہے نا پھیل رہا ہے. عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن علی بن ابی عبداللہ عن ابی الحسن علیہ السلام قال سألت عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن المعادن الذهب والفضة هل فيه زكاة فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیہ الخمس. اگر وہ 1 دینار تک پہنچ گیا تو پھر اس پر جو ہے نا وہ خمس لاگو ہوتا ہے، اگر وہ نہیں پہنچا تو اس پر خمس نہیں ہے. تو یہ 2 روایتیں آپ نے دیکھ لی ہیں. ٹھیک، آپ ان 2 روایتوں میں آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ کس طرح ہے، دونوں کو کس طرح ہم جمع کر سکتے ہیں، یہ ایک یہاں پہ ڈسکشن ہے. اب یہ ایک روایت، ایک میں کیا کہا جا رہا ہے، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 20 دینار ہے، دوسری میں کیا ہے 1 دینار ہے. اب اس کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جو 1 دینار اگر ان دونوں کو جمع کرنا چاہیں دونوں روایتوں کو تو وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم اس لحاظ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو صورتحال ہے کہ جو 20 پہ ہے وہ روایت اس کی دلالت وجوب پر ہے. دوسری کیا ہے کہ 1 جو دینار والی ہے وہ اس کو آپ دلالت استحباب پہ لے جائیں تو یہ جم ہو سکتا ہے دونوں، یعنی استحباباً 1 دینار ہو جائے تو آپ کو دینا چاہیے، اور جب کہ یعنی وہ احتیاط کی صورت میں. دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کو یعنی جب 20 دینار ہو جائیں تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے. تو اس طرح اس کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن جو روایت ہے وہ اس لحاظ سے قاصرہ جو کہا ہے شہید ثانی علیہ جی اسناد کے بارے میں انہوں نے فرمایا، ہاں چونکہ اس کی روایت جو ہے نا وہ مرسلہ ہے، راوی کیا ہے بریک ڈاؤن ہو گیا ہے درمیان میں، اس وجہ سے قاصرہ جو کہا گیا اپنے اس سند کے اعتبار کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ادھر سے روایت جب مرسل ہے معارض ہو گیا نا، ادھر سے روایت مرسل ہے، یہ روایت مرسلہ اور ادھر سے صحیحہ ہے، تو دونوں کی جب آپ تعارض دیکھیں گے تو جو ظاہر ہے کہ صحیح ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. یہ وجہ ہے.
ہم نے جو سوچا ہے اس میں جو جمع کی جا سکتی ہے وہ جمع کی صورتحال یہی ہے کہ آپ اس کو 1 دینار وال جو ابو صلاح تقی حلبی کا ہے اس کو آپ استحباب پہ لے جائیں، اور وہ جو ایک کام کنسنسس ہے علماء کو اس سلسلے میں جو 20 دینارن اس کو آپ وجوب پہ لے جائیں گے. کیا ہے وَاعْتَبَرَ ابو صلاح التقی الحلبی فیہ دینارن کالغوث استنادا الی روایت قاصرہ، اس روایت کے متعلق ہے کہ جو روایت کیا ہے کمزور ہے. نعم یعتبر الدینار، یعنی دینار جو ہے نا وہ معتبر ہے. کس میں معتبر؟ یہ ابھی جو روایات پڑھی ہیں. وقیمتہ فی الغوث، اور غوث کے سلسلے میں بھی یہ کیا ہے کہ وہ تو قطعی ہے، اس میں روایات موجود ہیں کہ اگر آپ نے غوث کیا ہے اور اس میں سے 1 دینار آپ کو حاصل ہو گیا ہے، ایک لیس دین 1 دینار اگر ہے تو پھر اس کے اوپر خمس نہیں ہے، اور 1 دینار ہے اس کے اوپر چلا گیا تو یہ تو قطعی مسئلہ. وقتف المصنف عن اشتراط ہی فی ہے، مصنف نے بھی شرط لگائی ہے فی ہے یعنی فی الغوث، ٹھیک ہے، یعنی فی ہے کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ غوث کی طرف جا رہی ہے. یعنی مصنف نے بھی کافی جانا ہے یہ شرط لگا کر عن اشتراط ہی فی ہے یعنی فی الغوث بالتشبیہ، کل غوث کہا ہے، کل غوث کاف جو ہے نا کاف تشبیہ ہونا. وہ یعتبر النصاب فی الثلاثہ بعد المعونہ، کہتے ہیں کہ یہ جو سارے کا سارے جتنے تینوں کے اندر جتنے بھی نصاب ہے، تینوں میں کون کون سے ہیں؟ غوث، ہاں، معدن اور کنز. کنز، یہ تینوں ہیں جو کیا یعتبر النصاب یا یعتبر النصاب فی الثلاثہ، ان تینوں میں یعنی کنز ہے یا غوث ہے یا معدن ہے. کیا ہے؟ بعد المعونۃ التی یغرمھا لا تحصیلہ، یہ سارے کا سارا کیا ہے کہ آپ نے ان تینوں میں جو نصاب ہے، خواہ 20 ہو خواہ 1 ہو، خواہ کچھ بھی اس کے لیے نہ، یعنی سمپل اگر آپ کو کنز ملے تو اس کو آپ نے ادا کر دینا ہے، یا سمپل معدن ہے یا غوث ہے، تینوں کے سلسلے میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا. کیا دھیان رکھنا ہے؟ کہ ان تینوں میں جو نصاب ہے اس میں اعتبار کس چیز کا ہے؟ بعد المعونۃ التی یغرمھا، اس معونہ کو، اس ایکسپینسز کو نکالا جائے گا کہ جو اس سلسلے میں خرچ ہوا ہے. غرام یعنی کہتے ہیں اس میں کہ غرام یعنی انسان اس میں کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور زحمت کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ساری جتنی بھی انسان اپنی استعداد بروئے کار لاتا ہے اس سارے اخراجات کے بعد ہے. اچھا، وہ معونہ سے کیا مراد ہے؟ پھر معونہ سے مراد کیا ہے؟ allowable expenses. ہاں، allowable expenses جو ایوری کائنڈ ایکسپینسز جو ہے عرفی لحاظ کے ساتھ جس کو بھی دیکھا جائے ایکسپینسز ہے. اس کے گاڑی کے خرچہ ہیں، اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے، اس کی بیوی بچے ساتھ ہیں ان کا خرچہ ہے، حتیٰ اگر بیوی بچے ساتھ ہیں اس کی مہمانداری ہے، ان مہمانداری کا خرچہ ہے. پھر اس کے بعد ہر ایک کی سچویشن مختلف ہوا کرتی ہے. فرض کیا کہ وہ ایک معدن میں گیا، وہاں پہ 6 مہینے لگ گئے اور اس نے بچی ہے وہاں پہ ہے اور وہیں پہ رہ رہے ہیں، اس دوران اگر اس کو صلہ رحم کرنا پڑا ہے، کوئی اس کے ریلیٹیوز آ گئے ہیں، کوئی اس کے عزیز اقارب آ گئے ہیں، انہیں اگر تھوڑا بہت ہدیہ دے رہا ہے صلہ رحم کے طور پر، وہ بھی اسی میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح اس کے بچے جوان ہو گئے اور وہاں پہ ایریا اس قسم کا ہے کہ اس کو خطرہ ہو رہا ہے اور اس نے بچے کی شادی کر لی، وہ شادی کے بھی جتنے اخراجات ہیں وہ بھی معونہ میں شمار کیے جائیں گے. اسی طرح یہ سارے جتنا جو سلسلہ ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ سارے فرض کیا کہ اس کے لیے ایسا ایریا ہے کہ جہاں سیکیورٹی چاہیے، وہاں پہ اس کے سیکیورٹی والے ہیں وہ بھی، یا وہاں پہ اسلحہ چاہیے وہ سارے اس کے، یا وہاں پہ مثلا اور کوئی اس قسم کی چیزیں کہ جن کے ذریعے جو اس کے اخراجات میں جس چیز کو بھی ٹوٹل اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ معونہ کا شمار وہاں پہ ہوگا جہاں پہ عرف عام میں جن جنرل پبلک میں جس کو کسٹم دیکھیں یا ان کے اپنے ذاتی لوازمات دیکھیں، اس اعتبار سے جتنی بھی اخراجات ہیں ان سب کو نکال کے پھر خمس پر ہوگا. پھر خمس ہوگا. کتنا آسان کی ہے اسلام نے.
یعنی ہر چیز کو یہ نہیں ہے کہ دبایا. خمس بھی یہ ساری چیزیں اس کے ایکسپنسز نکالنے کے بعد ہے. بعد المعونۃ التی یغرمها علی تحصیلہ. کس طرح انہوں نے بھی کچھ مثالیں دی ہیں. کس طرح ہے مثلا اس کو آپ obtain کریں گے اور حاصل کریں گے سارے اخراجات کو نکالنے کے بعد. من حفرن، اب مثلا جو ہے نا کھدائی چاہیے ہوتی ہے، ڈگ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، ڈگنگ ہے، ٹھیک ہے. وہ اسی طرح تو معدن وہ چھو منتر دم منتر اس سے تو تھوڑی نکل آئے گی. وہاں پہ آپ کو کوئی تعویذ کے ذریعے نہیں نکلے گی. وہاں پہ آپ کو آپ کو مشینیں لگانی پڑیں گی، کوئی بلڈوزر چاہیے ہوں گے، کوئی اس قسم کی ہیوی مشینری آپ کے لیے چاہیے ہوگی ڈگ کرنے کے لیے. بعض اوقات وہ پتھر آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں. من حفرن اور اس کے بعد کیا ہے وَسَبْكٍ فِي الْمَعْدَنِ. اور اسی طرح مثلا آپ سنگ چینی کرتے ہیں، اس کے آپ جا رہے ہیں نیچے، اسی طرح تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کے سائڈوں پہ کچھ نہ کچھ آپ پتھر لگاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ جائیں گے تو ممکن ہے وہ گر جائے اس طرح نیچے. سیکیورٹی کا بھی انتظام پورا کرنا ہے. تو یہ بھی ساتھ وَسَبْكٍ فِي الْمَعْدَنِ. تو سب کا مطلب بتائیں کہ وہ پتھر لگانا، ٹھیک ہے، جی وہ ہو گیا ہے. یا مثلا جو ہے نا سیکیورٹی کے لیے مثلا نیچے جا رہے ہیں تو اسی طرح نہ ہو کہ ساری گر جائے، تو اس کی سپورٹ کے لیے کچھ پتھر وغیرہ اینٹیں وغیرہ لگانی پڑتی ہیں، وہ ہیں، وہ سب چاہیے فی المعدن. وآلۃ الغوث. اور اس قسم کے آپ کو آلات چاہیے کہ جو مددگار ہوں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں. اس قسم کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، بیلچے ہو سکتے ہیں، آکسیجن ٹینکس ہو سکتے ہیں، دوسری کئی جتنی بھی ہیں جو آلات غوث ہیں، اس کی مددگار جتنے بھی وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. وعرشہا، ٹھیک ہے. اور مثلا اس کے عرش کے سلسلے میں بھی ہے. عرش یہاں پہ معنی عین کے ساتھ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ عرش سمجھیں اس کو، یہ الف کے ساتھ ہے. عرش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب مشینری، ہیوی مشینری آپ نے استعمال کی ہے، فرض کیا کہ جب آپ نے وہ مشین لی تھی اس وقت اس کی قیمت کیا تھی؟ اس وقت فرض کیا اس کی قیمت جو ہے نا 5000 تھی، ٹھیک ہے. آپ نے ایک گاڑی لی، آپ نے یا ایک مشین لی، اس مشین کی قیمت اس وقت جو ہے نا وہ 5000 تھی. آپ جب یہ کام ہم نے کر لیا ہے، ڈگنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، کام ہمارا فنش ہو گیا، اب اس مشین کی ویلیو فرض کیا ہو گئی ہے 2000، صحیح. تو 3000 جو ہے نا اس میں سے منہا کیا جائے گا، چونکہ اس کی جو عرش ہاں یعنی اس کی جو ویلیو کم ہوئی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ یہاں پہ جو مڈل ایسٹ میں واقع ہوئے تھے، ٹھیک ہے، صدام کے دور میں، تو بہت ساری مشینری آئی تھی باہر سے، بہت زیادہ ٹینک اور توپ اور یہ اور وہ کیا کیا جو ہے نا وہ اسلحے کی جو بھرمار ہوئی تھی. اس میں کیا کیا کہ چونکہ کافی بلینز کے حساب سے جو ہے نا ان کے یاروں کے پاس یہ مال ان کا پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ حساب ہمارا کریں. انہوں نے کہا کیوں حساب کریں آپ کا؟ کہا کہ وہ حساب ہمارا اتنا جو آپ کے بینکوں میں پڑا. کہا وہ تو حساب ہو گیا ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ان ٹینکوں میں تو اتنی ریت پڑ گئی ہے، ان میں تو یہ ہو گیا ہے، ان میں تو یہ ہو گیا ہے، ابھی یہ وہاں جانے کے قابل نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں عرش، صحیح ہے. یعنی وہ جو ویلیو تھی اس ویلیو جی بالکل. اچھا وعرش، اس کو بھی منہا کیا جائے گا. وَأُجْرَةِ الْغَوَّاصِ، اور پھر کیا کرنا ہے؟ فِي الْمَعْدَنِ وَآلَةِ الْغَوْثِ او عرشہا او اُجْرَةِ الْغَوَّاصِ فِي الْغَوْثِ. یہ خود تو غوطہ نہیں مار سکتا ہے، اس نے کہا کہ کچھ ہائر کیے جائیں افراد کو. اس نے کچھ ہائر کیے افراد کہ جو ڈائیورز ہوتے ہیں، جو غواص ہوتے ہیں، جو غوطہ لگانے والے ہوتے ہیں. اس نے کچھ افراد کو ہائر کیا. خود اسے ڈر لگتا تھا کہ وہاں نیچے جائے، تو اس نے کیا کر لیے؟ ہائر کر لیا افراد کو. ظاہر ہے کہ ہر ایک تھوڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے جس طرح جو ہے نا وہ شعر میں بھی ہے نا کہ غواص سخن باش، سخن شیخ سعدی کے اشعار میں سے کہ غواص سخن باش سخن بیش مگو چیزیں کہ نہ پرسن تو از پیش مگو. غواص سخن بھی ہوتا ہے ایک انسان جو غوطہ لگانے والا ہے، گفتگو کیسے کرنی چاہیے، یہ بھی ایک الگ فن ہوتا ہے. کہتے ہیں غواص سخن باش سخن بیش مگو، یعنی تمہیں بولتے ہوئے بھی
اس طرح تم میں وہ ایکسپرٹیز آ جانی چاہیے کہ زیادہ خواہ گفتگو نہ کیا کرو. چیزیں کہ نہ پرسن تو از پیش مگو. جو چیز تم سے نہیں پوچھی رہی خواہ جو ہے نا وہ اپنا وہ اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. ٹھیک ہے. وَأُجْرَةُ الْغَوَّاصِ فِي الْغَوْصِ. ٹھیک ہے. وَأُجْرَةُ الْحَفْرِ. اور جو آپ نے مزدور لگائے ہیں, لیبر لگائی ہے, بڑے بڑے جو محنتی قسم کے مشقت کرنے والے افراد لگائے ہیں, تو ان کی بھی اجرت نکال کے. صحیح ہے. وہ جو آپ نے لیبر لگائی ہے مائننگ کے لیے یا ڈگ کرنے کے لیے یا اس کو غوث کے لیے, جتنے بھی ہیں جس قسم کی بھی لیبرز ہیں حفر کرنے والی, وہ ساری کے سارے اس کی بھی ایکسپنسز نکال کر. ورنہ بھی مثلا ٹرانسپورٹیشن کا ہے, اکاموڈیشن کا ہے, سیکیورٹی کا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں سے نکال کے. یا کیمرے لگائے ہیں وہاں پہ بہت وہ چاہیے. اسی طرح آپ نے مثلا صدقہ آپ نے دے دیا, یا اللہ یہ بڑی عجیب و غریب جگہ ہے اور یہاں پہ اس کو بھی نکالا جائے گا. آپ نے نظر کی ہے کسی چیز کی, مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو صحیح پراپر طریقے سے ڈگ ہو جائے, ہمارے مزدوروں کو کوئی نقصان نہ ہو. یا اللہ یہ جب یہاں سے یہ منرلز وغیرہ, یہ کوئی ہیرے جواہرات اور پیلز وغیرہ نکلیں گے تو میں اتنا تیرے سستے میں جو ہے نا وہ دے دوں گا, اس کو بھی نکال کے. وَنَحْوِهِ فِي الْكَنْزِ. اور اسی طرح جو ہے نا وہ کنز کے سلسلے میں. وَيَعْتَبِرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا فِي ظَاهِرِ الْأَصْحَابِ. اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلقہ یعنی ہر صورت میں, یعنی جمیع المعونہ کے بعد. مطلقہ یعنی ابسلوٹ ایکسپینسو کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وَيَعْتَبِرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا فِي ظَاهِرِ الْأَصْحَابِ. اصحاب نے, آپ اگر ان کے فتویٰ کو دیکھیں اور ان کی انالیسس کو دیکھیں اور ان کے جتنی ریسرچ ہے اسے دیکھیں, ان کی تحقیق اور تفتیش کو دیکھیں, اس سے جو اصحاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اصحاب پیغمبر ہیں. These are the employers, aren't they? What? The employees جو مطلب جو کام کرنے والے ہیں سب. Not really. Is it? وَيَعْتَبِرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا فِي ظَاهِرِ الْأَصْحَابِ. اصحاب سے یہاں مراد جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ کمپینین آف جورسپروڈنس. وہ جو اصحاب فقہ ہیں یہ وہاں سے مراد ہے, نہ یہاں سے اصحاب سے مراد جو ہے نا وہ یہ کمپینین یعنی جو فقہا ہیں, جو ریسرچ کرنے والے ہیں فقہ کے سلسلے میں, جورسٹ ہیں. صحیح, وہ ہیں فی ظاہر الاصحاب. ولا يعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثہ بل یضم بعض الحاصل الى بعض. اب کیا ہے کہ سارے کا سارا جو اس میں جتنے ہیں, ولا يعتبر اتحاد الاخراج یعنی جو آپ اخراج کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ تینوں میں ایک ہی جیسا ہو. صحیح ہے, تینوں میں جو ہے نا وہ ایک ہی جیسا ہو. مثلا اگر غوث میں ہیں تو آپ کہیں نہیں سارے کے سارے ہیرے, سارے کے سارے جواہر, سارے کے سارے سونا, سارے کے سارے چاندی. یا مثلا منرل میں اگر جو ہے نا وہ آپ اس میں چلے جائیں سارے کا سارا, اتحاد اس کے لیے ضروری نہیں ہے. فرض کیا کہ آپ کو سونا اتنا ملا ہے, چاندی اتنی ملی ہے, سارے ملا کے بھی آپ جو ہے نا اس کو کرنا ہے, سوائے غوث کے بعد میں ابھی آ رہا ہے. ولا يعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثہ بل یضم بعض الحاصل الی بعض. بلکہ بعض کو بعض کے ساتھ کیا ہے آپ ملا بھی سکتے ہیں, بعض کو بعض کے ساتھ ملا سکتے ہیں. سونا ہے, چاندی ہے, زبرجد ہے, ہیرے ہیں, جواہر ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں الی بعض. وَإِن طَالَ زمان, اگرچہ اس میں زیادہ ٹائم ہی کیوں نہ آپ کو گزر جائے. او نول اعراض, یا جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ فرض کیا آپ نے شروع کیا ہے ڈگنگ, اور آپ جب پہنچے ہیں کہاں پہ تقریباً کچھ 10-12 فٹ, آپ کی نیت ہی تبدیل ہو گئی ہے. چینج یور مائنڈ, اب جو ہے نا انٹینشن بدل گئی ہے. اب کیا اس صورت میں بھی اسی طرح ہے؟ او نول اعراض وفاقا للمصنف, کہتے ہیں اس صورت میں بھی خواہ آپ کی آدھے رستے میں نیت بھی بدل گئی ہے, نیت تبدیل ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ان سب کو ملا کر دیکھا جائے گا. آپ جو ہے نا آدھا کام کر کے آدھا کام چھوڑ کے اسی طرح جا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
وَاعْتَبَرَ الْعَلَّامَةُ عَدَمَ نِيَّةِ الْإِعْرَاضِ، لیکن علامہ نے یہاں پہ، علامہ سے مراد علامہ حلی مراد ہیں۔ علامہ حلی نے کیا فرمایا ہے؟ یہاں تو آج کل تو ایک عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ نکلا ہے، جو بھی ہے اس کو علامہ علامہ علامہ، اور اتنے علامے ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں علاموں کا ایک پورے بازار بن گیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اگر آپ تاریخ میں صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً یہ آج کل جو اتنے علامے یہ مجازی ہیں۔ حقیقی طور پہ جو علامہ ہے کہ جسے سارے ان علوم پر عبور حاصل ہے، وہ ہمارے یہاں ہسٹری میں چند ایک علامہ ہیں، باقی سارے اسی طرح ہیں، نام اور چیز ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں جو ہے نا وہ لیس دین 10 ایئرز میں تھے، تو یہ مجتہد تھے علامہ حلی۔ اور ایران کا پورا اس وقت جو آپ مکتب اہل بیت دیکھ رہے ہیں، یہ سارا صدقہ ہے خود علامہ حلی کا، کہ ایک مناظرے سے یہ سارا بعد میں ایک لمبی چوٹ داستان ہے، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَاعْتَبَرَ الْعَلَّامَةُ، تو علامہ نے جو ہے نا کیا کیا ہے، عدم نیت الاعراض، انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، جب نیت بدل گئی ہے تو پھر خواہ جو ہے نا اس پہ اوپر وہ چارجز جو خمس والے ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے، وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب بدل گئی ہے حالات تو پھر اس پہ نہیں آنا چاہیے۔ وفی اعتبار اتحاد نو وجہان، کیا ساری کی ساری ایک ہی جیسی ہونے چاہیے، ہیرے ہی ہونے چاہیے، جواہر ہی ہونے چاہیے، پیرلز ہی ہونے چاہیے، یا سونا ہی ہونا چاہیے، چاندی ہی ہونا چاہیے؟ اتحاد نو ہے، ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے، یا سارے کا سارا نمک ہونا چاہیے، سارے کا سارا مثلا زبرجد ہونا چاہیے، سارے سے سارا یاقوت ہونا چاہیے، یا اس میں بھی کچھ فرق ہے؟ وفی اعتبار اتحاد نو، یہ جب نو میں کیا متحد ہونا، کیا یہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ وجہان، اس میں دو صورتیں ہیں، اجودہما، ان میں اگر آپ کو بہترین کمبینیشن کی جائے اور بہترین اس میں سے صحیح معنوں میں سیٹ اپ کر دیا جائے اور اس کی تفصیل کو اگر جمع کر دیا جائے تو اعتبارہ فی الکنز والمعدن، اس کا اتحاد نو میں کیا ہے؟ کنز اور معدن میں، یعنی کیا ہے؟ ٹریجر میں اور اس میں منرلز میں، وہاں پہ چاہیے دون الغوث، غوث میں آپ نہیں کر سکتے کہ ڈبکی لگا کے کیا نکلے گا، پتہ نہیں کیا آتا ہے، اس میں ہیرے آتے ہیں، جواہر آتے ہیں، سونا آتا ہے، چاندی آتی ہے، اس میں آپ جو ہے اتحاد النو نہیں کر دے سکتے، دون الغوث۔ وفاقاً للعلامہ، علامہ حلی بھی اس بات پہ متفق ہیں۔ وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ، وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ، اگر ایک پورے کا پورا گروپ ہے، ایک پورے بن گیا ہے، یعنی اسی کام ہی کے لیے لگ گیا ہے پورا گروپ، وہ کیا کرتے ہیں سارے کے سارے ہم جو ہیں جس طرح وہ مچھیرے ہوتے ہیں، بعض بہت 6-7 مل کے جو ہے نا وہ اپنے مشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی ایک غوث والی جماعت جو ہے اور ایک مثلاً کنز والی ہے، یا جس طرح جو ہے نا اگر آپ دیکھیں معدنیات میں ایک پورا کا پورا گروپ لگا ہوا ہے اسی سلسلے میں، تو گروپ کو یہ تو نہیں انہوں نے 20 ملتے جائیں تو وہیں پہ خمس دے کے اس کے بعد باقیوں سب کو جو ہے نا وہ ٹرکا تو نہیں سکتے، اسی طرح جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہے وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ، اگر ایک پورے کے پورے جو ہے گروپ اس میں شامل ہو، اعتبرا بلوغ نصیبین، اس صورت میں کیا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ کل نصاباً بعد مؤونتہ، ہر ایک کے جتنے اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اخراجات نکال کر پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کو کتنے پرسنٹیج پھر دیکھا جائے گا۔ Are you with me؟ یعنی کیا ہے کہ آپ اگر ایک گروپ ہے، پوری جماعت شروع ہو رہی ہے ایک ہی کام کے لیے، معدنیات میں ہے یا غوث میں ہے یا دوسرے میں، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ نے ہر ایک کا جو نصاب ہے اس کو الگ الگ کرنا ہے، لیکن اخراجات کے بعد آپ نے پھر کیلکولیشن کرنی ہے، ایکسپنسز نکال کے، ایکسپنسز ہر ایک کے کتنے ہوئے ہیں اس میں سے نکالا، ہر ایک کو فرض کیا کہ وہ 30 کیا ہو گیا ہے، اس کو 20 ہو گئے خمس دیتے، 20 دینار ہو گئے خمس دیتے،
لیس دین 20 ہے there is no خمس. اچھا above than 20 ہے پھر above than 20 کا دینا پڑے گا نا آپ کو. above than 20 ہے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو خمس دینا پڑے گا نا. خمس دینا پڑے گا. یس اس کو خمس دینا پڑے گا چونکہ خمس کا جو معیار ہے ابو صلاح کے نزدیک کیا ہے 1 دینار ہے تو خمس دینا پڑے گا. above than 1 دینار آپ کو خمس دینا. اور ہم نے اس کو جمع کیا. جمع کس طرح کی ہے کہ آپ 1 دینار مستحب ہے آپ جو ہے نا دیتے وہ روایت موجود ہے. آپ 20 دینار ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو دیتے. 20 سے اوپر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو دینا پڑے گا. نصاب جو ہے نا کہ وہ کیا ہے حتی تبلغ 20 دینار equal or more than 20 basically is خمس. equal or more than 20 yes. تو وہ ہے تو کیا ہے وَلَوِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ اعْتَبَرَ یا اعْتُبِرَ بلوغ نصیب کل نصاباً بعد مونته. تو اس کا کیا کرنا ہے کہ اخراجات کے بعد ایکسپنسز کے بعد پھر ہر ایک کے حصے میں جتنا آیا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اب وہ کتنا آیا ہے. اس کے اوپر پھر خمس اگر وہ بنتا ہے تو انہیں دینا پڑے گا. انڈیویجولی یس یس ایک دفعہ دے کے پھر آپ نو انڈیویجولی کیا ہے کہ جماعت اعتبار بلوغ نصیب کل یعنی ہر ایک جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے ایکسپنسز نکالنے کے بعد پھر اس کو کہ اس کے اس میں کتنا اس کے حصے آیا اس کو دینا پڑے گا. وصاب آئی تھنک اس کو ہم رکھتے تھے کہ جو آخری یہاں پہ ڈسکشن ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے ڈسکشن ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنی زمین کو کسی کافر ذمی کے ہاتھوں بیچنا چاہتا ہے تو بیچے گا مسلمان خمس دینا پڑے گا کافر کو. کافر خود خمس دے گا. اگر نہیں دے گا تو بھائی فور اس سے لیا جائے گا. یہ جو ہے 20% اسے حکومت کو دینا پڑے گا یا جو ظاہر ہے کہ کتنا ہے 20% کون دے گا؟ ذمی جو کافر ذمی وہ ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمان ممالک میں ہیں لیکن ان کے ظاہر ہے کہ جتنی بھی نان مسلم ہیں ان سب کے رائٹس ہیں ان سب کے حقوق ہیں اور وہ گورنمنٹ کے ذمے ہوتا ہے کہ اس کی پیس اینڈ سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. اور لیکن اگر وہ کوئی جگہ لینا چاہتا ہے کسی مسلمان سے خواہ وہ مثلا باغ لینا چاہ رہا ہے گھر لینا چاہ رہا ہے کوئی اور زمین لینا چاہ رہا ہے تو کیا ہے کہ سب سے پہلے اس سے خمس لیا جائے گا. جتنی بھی فرض کیا کہ 1 لاکھ کی اس نے جو ہے نا کافر زمینی جگہ لی ہے تو کیا ہے 1 لاکھ لی ہے تو 20% اس کو جمع کرانا ہوگا خمس کے طور پر. اس کے بعد اس کی جگہ ہوگی. یہ اس میں ڈسکشن ہے. پھر فرض کیا کہ اگر وہ کوئی چیز لیتا ہے کیا اس سے فرض کیا معاملہ ہو گیا ہے اور معاملے کے بعد پھر ایک دفعہ اقالہ ہو جاتا ہے مسلمان کہتا ہے چھوڑو میں تو نہیں دیتا ہوں اور معاملہ ہو گیا ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن ہو گئی تو کیا اس کے اوپر خمس ہے یا خمس نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ جو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے اس بحث میں لے کر آئیں گے. اور یہ بحث بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو زمین کا مسئلہ ہے زمین خریدنے کا مسئلہ ہے یہ کیا فلسفی ہے اس میں کہ مسلمان سے تو ٹھیک ہے اس سے تو خمس لینا چاہیے. اب کافر ذمی سے کیوں خمس لینا چاہیے؟ اس کی خمس دے گا کیا اس کی نیت ہوگی یا اس کی نیت نہیں ہوگی؟ کیا وہ اسی ٹائم خمس دے گا یا سال گزرنے کے بعد خمس دے گا یا مثلاً اس کا کوئی اور نصاب بھی ہے یا نصاب نہیں ہے؟ تو یہ ساری وہ ڈسکشن ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ العزیز پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس کو کسی نے جو متقدمین ہیں یعنی شیخ علامہ ہلی سے پہلے جتنے ہیں فقط اور فقط شیخ طوسی نے اس مسئلے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ واجب ہے. اب انہوں نے واجب کہا ہے تو کس بنیاد کے اوپر کہا ہے؟ چونکہ یہ ایسی ڈسکشن ہے کہ مسلمان ملکوں میں تو اس کو اٹھانا جو ہے نا ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ساری ڈسکشن ہے کہ جو شہید اول نے اس کو لکھ دیا اور شہید ثانی نے اس کی شرح فرما دی ہے.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. Jazakallah Shaykhna. Thank you. And inshallah we'll continue our discussion on looking at the seventh category in which khums, and the final category in which khums will be levied upon in next week's program. Thank you for joining us until next week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.